गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 9वीं जमात की उर्दू लेसन नंबर 4 का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 37 निकालिए, पैराग्राफ नंबर दूसरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल कादिर दीवान कौन थे, क्या थे और कहाँ रहते थे? इन सवालों का जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं। वो कोई सियासी लीडर, मजहबी रहनुमा, अहल कलम या साहिब तसनीफ़ बुज़ुर्ग होते तो मैं उनके सियासी कारनामों, अदबी महरिकों और फ़िक्री रुझानात की तफसील बयान करके अपने दिल का बोझ हल्का करता। यानी अब्दुल कादिर दीवान वो कौन था और कहाँ के थे, मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि वो कोई बड़ा सियासी लीडर नहीं था। यानी सियासी लीडर मीन्स कोई पॉलिटिशियन होता अगर, या मजहबी रहनुमा कोई मौलवी होता, या अहले कलम में बहुत बड़ा राइटर या साहिब तस्नीम मीन्स कोई जिसके बहुत सारे किताब शाये हो चुके हो, यानी पब्लिश हो चुके हो। तो मैं उनके बारे में, उनके जो कारनामे हैं वो सब तफसील से बता कर, यानी बोल कर अपना जो मन का बोझ है वो हल्का कर लेता। मगर वो तो क्या था, लेकिन वो तो एक ऐसी गुमनाम बल्कि बेनाम सी शख्सियत का नाम था। मगर वो क्या था, एक गुमनाम मीन्स जो किसी को नहीं पहचानता, और बेनामी जिसका कोई बड़ा नाम नहीं था, जिससे सिर्फ इसके अजीज़ तरीन और उसके अजीज़ तरीन और करीब तरीन दोस्त ही आशिना था। यानी वो सिर्फ जो अपने लोग थे, अपने जो अजीज़ तरीन दोस्त और जो हमसाया या रिश्तेदार थे, वही उनसे आशिना मीन्स वही उनको जानता था। वो शुपियान के 1 या 1.5 मील के फैसले पर वाक़ा गाँव चौगाम में दकियानुसी रईसों के एक ऐसे घराने में पैदा हुए थे। यानी शोपियान से लगभग 1 या 1.5 मील दूर एक गाँव था जिसका नाम चौगाम चौगाम उस गाँव में दागयोनिसी रईस मीन्स एक पुराने ज़माने के जो रईस होते थे, यानी माल दौला दौला, एक सेठ अमीर घराने में पैदा हुए, कि जहाँ लड़कियों की तालीम गुनाह अजीम, मतलब उस ख़ानदान में क्या होते थे, उनके ख़ानदान में लड़कियों को तालीम देना गुनाह अजीम ही बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। और लड़कों की तालीम तज़िया औकात और मावियत समझी जाती थी। और लड़कों को तालीम करना, जो लड़के थे उनको एजुकेशन देना क्या समझा जाता था? ताज़िया औकात का मतलब होता है टाइम पास, यानी टाइम पास करना, और मावियत का मतलब होता है ऐब, यानी बुरा समझा जाता था। यानी लड़कों को तालीम देना बुरा समझा, यानी एक ऐब समझा जाता था उनकी फैमिली में। लेकिन दीवान को बचपन में ही किताबों की परियां उड़ाकर ले गई। यानी बचपन में जब वो छोटे थे तो वो किताबें पढ़ने की वजह से, जो किताब थे उनको क्या किया, किताब ने उनको परियां उड़ा मीन्स किताब के साथ मोहब्बत हो गई, यानी लगाव हो गई, और उसे ऐसी नज़र लगा दी कि वो सारी ज़िंदगी किताबों के वरक वरक गिरदानी करता रहा। यानी ऐसी नज़र लगा दी कि किताबों ने, कि वो सारी ज़िंदगी किताबों की वरक गिरदानी मीन्स किताब के इर्द गिर्द घूमते रहे, यानी उसके साथ हमेशा किताबों के साथ रहे। बुजुर्गों की नज़रें बचाकर अपना पेट और अपने बाप की जेब काट कर वो किताबें खरीदता रहा और पढ़ता रहा। बुजुर्गों यानी जो अपने फैमिली में जो बुजुर्ग लोग थे उनसे बचकर, यानी उनसे छुप छुप कर, और अपना पेट और माँ बाप के जेब, अपने बाप का जेब यानी जेब से पैसे चुरा कर, यानी पैसे चुरा कर वहाँ से पैसे निकाल कर, और अपना पेट पेट मतलब अपना जो खाना था कम खाना खाकर उसने क्या किया, किताबें खरीदता रहा और पढ़ता रहा। ये इसके ज़ौक़ और शौक़ का ही मौजूज़ा था कि दुकान पर जाए कपड़ा और नमक दुकान पर चाय कपड़ा और नमक बेचते उसने पहले मैट्रिक और फिर अदब फाजिल का इम्तिहान पास कर लिया। और ये उन्हीं की सोहबत का फैज़ है कि मैं आज 4 हरफ लिख सकता हूँ। कहते हैं कि जब वो उनका ज़ौक़ और शौक़ था, यानी पढ़ाई की तरफ उनका शौक़ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, दुकान पर वो चाय भी बेचते थे, कपड़े बेचते थे, नमक बेचते थे, उनके साथ साथ उसने क्या किया, जो मैट्रिक था वो पास किया, और बाद में जो फाजिल अदब फाजिल का इम्तिहान भी उसने पास कर लिया।
اور یہ انہی کا صحبت یعنی صحبت کا فیض مینس صحبت مینس ساتھ رہنے کا، اس کے ساتھ رہنے کا فیض مینس فائدہ ہوا کہ جو مصنف ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہنے کا سے یہ فائدہ ہوا کہ میں آج 4 حروف لکھ سکتا ہوں، یعنی کچھ لکھ سکتا ہوں، ایک رائٹر بن گیا ہوں، اور ادب اور زندگی میں اچھے برے کچھ خیالات رکھتا ہوں، اور میں ان کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کیا ہوا، ان کے اثر سے میں آج کل سب لکھ سکتا ہوں، اور جو ادیب ہے یعنی ادب ہے ان میں جو ادب ہے، ادب اور زندگی کی، یعنی ایک تو ادب میں اور اپنی زندگی میں اچھے خیالات رکھ سکتا ہوں، یعنی اچھی سوچ رکھ پاتا ہوں۔ میرے ادبی ذوق کی تہذیب دیوان صاحب کا کارنامہ ہے، یعنی جب میں نے ادب اس میں اردو میں یا کسی میں بھی لکھنا سٹارٹ کیا نا، اس میں مجھے تھوڑا بہت ذوق ہوا، ذوق مینس رغبت حاصل ہونا، یعنی اس کی طرف مجھے مائل کر دینا، کھینچنا، انٹرسٹ پیدا ہونا، یہ سب کس کی دیوان صاحب کا کارنامہ ہے، یعنی دیوان صاحب کی وجہ سے مجھے ادب میں کیا ہے انٹرسٹ پیدا ہوا ہے، میرے استادوں کا نہیں، یہ سب میرے استادوں کی وجہ سے مجھے ادب میں انٹرسٹ نہیں ہوا، بلکہ دیوان صاحب کی وجہ سے مجھے ادب میں انٹرسٹ ہوا۔ وہ اتنا عمدہ شاعرانہ مذاق رکھتے تھے کہ اردو کے بڑے بڑے پروفیسر، شاعر، نقاد اور محقق ان کے سامنے ہیچ نظر آتے تھے، یعنی دیوان صاحب ایک ایسا عمدہ شاعرانہ مذاقیہ شاعری کرتے تھے کہ اردو کے جو بڑے بڑے پروفیسر تھے یا شاعر ہوتے یا نقاد، وہ نقاد یا محقق مینس جو تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سب ان کے سامنے ہیچ مینس بہت کمزور، یعنی کمزور نظر آتے تھے۔ وہ ہر سال اپنے کاروبار کے سلسلے میں دہلی آیا کرتے تھے، یعنی اپنے بزنس کے سلسلے میں وہ کیا کرتے تھے، دہلی جایا کرتے تھے، اور آنے کے ساتھ ہی دہلی کے پبلک لائبریری کے عارضی ممبر ہو جاتے، یعنی دہلی جانے کے بعد کچھ دن وہاں رکتے تھے، یعنی عارضی میں ٹیمپریری، جو دہلی میں ایک پبلک لائبریری تھا اس کا ایک ٹیمپریری ممبر بن جاتے تھے، عارضی کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری، کچھ دنوں کے لیے۔ اس لائبریری سے جتنا استفادہ دیوان مرحوم نے کیا ہے شاید ہی کسی دوسرے نے کیا ہوگا، یعنی اس استفادہ میں فائدہ اٹھانا، اس لائبریری سے جتنا فائدہ دیوان مرحوم نے اٹھایا اتنا کسی نے شاید ہی اٹھایا ہوگا دوسرے انسان نے۔ دیوان صاحب کا شمار ان محدود چند تاجروں میں کیا جا سکتا ہے کہ جو کاروباری دنیا کے غلاظت میں بھی پاک اور صاف رکھتے تھے، یعنی دیوان صاحب کا شمار ان محدودے کا مطلب ہوتے ہیں چند، یعنی کچھ لوگوں میں گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں، جو کہ کاروباری میں بزنس کی جو دنیا میں بھی غلاظت کا مطلب ہوتا ہے گندگی، یعنی گندگی جو برے کام کرنا، فراڈ کرنا، ان سے بھی پاک اور صاف رکھتے ہیں، یعنی ایسے فراڈ اور کام وہ نہیں کرتے تھے بزنس میں بھی۔ وہ تجارت میں اتنے کھرے، صادق القول اور ایماندار تھے، تجارت میں بھی، بزنس میں بھی، جب وہ تجارت کرتے تھے اس میں بھی وہ کیا تھے، اتنے کھرے مینس خالص صاف رکھتے، اور صادق القول کا مطلب ہوتا ہے بات کا سچا، یعنی سچائی بولنا، یعنی فراڈ نہیں کرنا کسی کے ساتھ، بات کو نہیں گمانا، اور نہیں جو باتیں کرتے تھے وہ صاف اور سچا ہوتے تھے، اور ایماندار تھے، کہ صرف 26 سال کی عمر میں انہیں اپنے علاقے میں وہ کامیابی نصیب ہو گئی کہ انہیں بزرگوں کی صف اول میں جگہ ملنے لگی، یعنی بزنس میں بھی وہ اتنے سچے تھے کہ ایماندار تھے اور جھوٹ نہیں بولتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، 26 سال کی عمر میں انہیں اپنے علاقے میں اتنا کامیابی ملی کہ انہیں جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ صف اول مینس پہلا جو جگہ ہوتا تھا، پہلی لائن، اس میں ان کو جگہ ملی۔ وہ سخت قسم کے مذہبی آدمی تھے، یعنی سخت قسم کے مذہبی ریلیجیس آدمی تھا، لیکن زائد خشک نہ تھے، زائد میں زیادہ خشک انسان نہیں تھا۔ اہل دین کی صحبت میں بیٹھتے تو سراپا
زہد اور تقوی ہمکاروں کے ساتھ ہوتے تو رندی و سرمستی کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی جب وہ زاہد جو پرہیزگار لوگ ہوتے تھے، جو عالم ہوتے تھے، ان کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو وہ کیا بن جاتے تھے؟ ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو ایک دم سے زاہد بن جاتے تھے، یعنی تقواگار بن جاتے تھے، اور جب اپنے ساتھی ہمکاروں میں اپنے جو ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ رندی کا مطلب ہوتا ہے، رندی مینس ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یعنی بے دینی کی باتیں کرنا، جو دین میں نہیں ہوتا ہے وہ باتیں کرنا، اور سرمستی جو مستی وستیاں کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہم ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مستی باری باتیں اور بے دینی باتیں کرتے تھے۔ لیکن اس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کی رنت اور مومن میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا، یعنی مگر لیکن اس تہذیب اس تمیز کے ساتھ، ایسی تمیز کے ساتھ کرتے تھے، شائستگی میں تہذیب کے ساتھ، تہذیب و تمیز کے ساتھ کرتے تھے باتیں، تاکہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ یعنی بے دینی کی باتیں کر رہے یا مومن مینس دین کی باتیں کر رہے تھے، یعنی ان دونوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، یعنی کہ یہ بے دینی کی بات کر رہے ہیں یا دین کی بات کر رہے ہیں، ان دونوں باتوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ دیوان مرحوم کو 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فلمیں دیکھنے کا بھی بڑا شوق تھا، اور یعنی دیوان صاحب ایک تو 5 وقت نماز بھی پڑھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ فلم بھی دیکھتے تھے، یعنی ان میں بھی انٹرسٹ رکھتے تھے، اور میں انہیں اکثر یہ کہہ کر چھیڑتا کہ جنت میں تازہ ترین فلموں کی نمائش کا کوئی انتظام نہیں۔ میں ہمیشہ اس کو چھیڑتے رہتے ہوں، مذاق کرتے رہتا ہوں کہ ہمیشہ جنت میں تازہ ترین یعنی جو نئے فلم ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا نمائش مینس دیکھنے کا کوئی انتظام وہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ عبدالقادر دیوان اگر خاندانی رئیسوں کے بجائے کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی شخصیت اور صلاحیتوں کا زیادہ بھرپور اظہار اور استعمال کر سکتے تھے۔ اگر عبدالقادر دیوان ایک خاندانی رئیس یعنی امیر گھرانے میں پیدا ہونے کے بجائے اگر کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جو شخصیت ہے، شخصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہستی ہو، جو مرتبہ ہے، اور شخصیت جو صلاحیتیں ان میں ایبیلٹیز تھے وہ زیادہ بھرپور اظہار یعنی اس کو ٹھیک طرح سے اظہار کر پاتے، لوگوں کے سامنے رکھ پاتے اور اس کا استعمال کر پاتے اچھی طرح سے۔ ان کی زبان اور ان کے قلم میں وہ جادو تھا کہ بڑے بڑے مقرروں اور ادیبوں کے ہاں مجھے نظر نہیں آتا، مطلب ان کی زبان اور ان کے قلم میں ایک ایسی جادو تھی کہ بڑے بڑے جو مقرر ہوتے تھے یعنی تقریر کرنے والے ہوتے ہیں اور یا ادیب جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اتنی زبان اور قلم مجھے کبھی نظر نہیں آیا، ان سے بھی بہت تیز تھے۔ وہ یوں تو بہت شرمیلے تھے اور بے تکلف دوستوں کے علاوہ کسی سے بے تکلف نہ ہوتے، یعنی وہ کیا تھا، ایک بہت شرمیلا انسان تھا، اور اپنے جو بات چیت کرنے والے دوست ہوتے تھے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، مگر ان کے علاوہ دوسروں سے اتنی زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن جب ایک بار کھل جاتے تو پھر انداز گل افشانی گفتار دیکھنے کا قابل ہوتا، یعنی کہتے ہیں اگر ایک بار جب کھل جائے باتیں کرنے لگ جائے تو پھر انداز گل افشانی کا مطلب ہوتا ہے جو طریقہ تھا خوش بیانی یعنی باتیں کرنے کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا، دیکھنے کا قابل تھا۔ تو آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، اس کے بعد لاسٹ تھوڑا بچتا ہے وہ ہم کل کریں گے۔